You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फयाज़ वलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, ओंटारियो में म्यूनसिपल इलेक्शन की गहमा गहमी है और इसी गहमा गहमी में आज हमने कोशिश की कि क्योंकि 4 दिन बाद इलेक्शन है तो इस पे बात कर ली जाए और आपको एक पिक्चर ओवरऑल पेश की जाए कि म्यूनसिपल इलेक्शन में इस वक्त हो क्या रहा है, टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने हैं, उनमें से हमारे साउथ एशियन और स्पेशली पाकिस्तानी कितने हैं और पाकिस्तानियों ने म्यूनसिपल इलेक्शन को सीरियसली लिया है या नहीं बतौर वोटर एंड बतौर कैंडिडेट। क्योंकि हमारे यहाँ हमारी कम्युनिटी में एक आम गिला ये पाया जाता है कि देखें जी फ़लाँ कम्युनिटी वहाँ कनाडा की फ़ेडरल पार्लियामेंट में इतने लोग पहुँच गए, कैबिनेट में इतने पहुँच गए, फिर प्रोविंशियल असम्बलीज़ की हम बात करते हैं तो कहते हैं जी वहाँ फ़लाँ कम्युनिटी के पहुँच गए, फ़लाँ के पहुँच गए, हमारे क्यों नहीं पहुँच पा रहे। उसकी बेसिक वजह यह है कि हमारी कम्युनिटी में अभी तक उस तरह का सियासी शऊर पैदा ही नहीं हुआ। अगर पैदा हो चुका है तो हम उस सिलसिले में कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं उठाते, हम आगे नहीं बढ़ते, हम दाएं बाएं एक दूसरे से पूछते नहीं हैं कि प्रैक्टिकली यहाँ की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किस तरह हुआ जा सकता है। हमें फ़िक्र है तो पाकिस्तान की कि वहाँ इमरान खान का क्या होगा, नवाज़ शरीफ साहब वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, जरदारी साहब की तबीयत कैसी है और उनके साहबजादे की तबीयत आइंदा इलेक्शन में कैसी होगी। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ क्या हो रहा है, हत्ता कि हमारे लोगों के बारे में ओवरऑल एक इम्प्रेशन ये है कि ये स्पेशली पाकिस्तानी निज़ाद जो कैनेडियन हैं ये वोट कास्ट करने घर से बाहर नहीं निकलते पोलिंग वाले दिन, और स्पेशली एडवांस पोलिंग में जाने का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है हमारे यहाँ। उसको हम लाइटली लेते हैं, हालांकि रिमाइंडर हमारे घर आते हैं, मेल में भी हमें मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, फ़ोन कॉल्स आती हैं कैंडिडेट्स की तरफ से और अखबारात में इश्तिहारात भी आते हैं, सोशल मीडिया पे एड्स बार बार आ रहे थे और हमारी अपनी उर्दू ज़बान में आ रहे थे। इसके बावजूद हम में से एक बड़ी तादाद ने बिल्कुल इस तरफ गौर ही नहीं किया। और अब आज के प्रोग्राम में आपसे ये भी हम अपील करेंगे कि प्लीज़ 24 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक पोलिंग होगी। आप अपने करीबी स्कूल में या अपने सिटी काउंसिल में चेक कर लें, वेबसाइट पे जाके, जिस भी ओंटारियो की सिटी में आप रह रहे हैं वेबसाइट पे जाके देख लें कि आपके शहर में कहाँ कहाँ पोलिंग स्टेशन हैं, आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा बनता है। आप अपना एड्रेस डालेंगे आपको पता चल जाएगा। प्लीज़ वोट डालने जाएं, इसलिए डालने जाना है आपने क्योंकि वोट्स कंसिडर होते हैं, काउंट होते हैं और यहाँ बहुत सारे स्टैट्स एट द एंड ऑफ दिस इवेंट, एवरी इवेंट, हर भी, चाहे वो म्यूनसिपल के इलेक्शन हो, फेडरल हो, प्रोविंशियल हो, उसके एंड पे इलेक्शन कनाडा और दूसरे जो मुतलका इदारे हैं वो स्टैट्स देखते हैं और उन स्टैट्स में ये देखा जाता है कि कौन से लोग, किस कम्युनिटी के लोग कितने पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और फिर उसी तनाज़र में आइंदा फंड्स की एलोकेशन होती है। स्पेशली उर्दू स्पीकिंग लैंग्वेजेस, पंजाबी स्पीकिंग लैंग्वेजेस, सिंधी, बलोची और हमारे पश्तो के जो भाई बहनें हैं उनके लिए आसानियाँ पैदा होती हैं क्योंकि गवर्नमेंट के पास डाटा इकट्ठा हो रहा होता है। ऐसे इवेंट से ही इकट्ठा होता है कि कौन लोग कितने इन्वॉल्व हैं कैनेडियन इवेंट्स में, कैनेडियन एक्टिविटीज़ में और कैनेडियन मेन स्ट्रीम लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज हम प्रोग्राम में इसी पे बात करेंगे और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि प्रोग्राम के आखिर तक यहाँ रहें। आपको कनाडा के इलेक्शन में अगर आज से पहले दिलचस्पी नहीं थी तो आज जो मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मैं कोशिश करूँगा इनसे बात करने के बाद आपके ज़हन, दिल, दिमाग में कैनेडियन पॉलिटिक्स में और स्पेशली म्यूनसिपल इलेक्शन में कोई दिलचस्पी पैदा करने में हम कामयाब हों। मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मज़र शफीक साहब हैं और दूसरी शाजिया, मोहतरमा शाजिया मलिक हैं। मज़र शफीक साहब का तारुफ कराता चलूँ कि ये पाकिस्तानी कम्युनिटी के, हमें इन पे बड़ा फ़ख्र है कि इन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में सिर्फ प्रैक्टिकली हिस्सा वॉलंटियर के तौर पर स्टार्ट किया और फिर वॉलंटियर वर्क इनसे आज से जो तकरीबन इन्होंने 16 साल पहले शुरू किया था उसकी मेराज पे ये तब पहुँचे जब ये ओंटारियो की प्रीमियर कैथलीन वेन के साथ एज सीनियर कम्युनिटी रिलेशंस, सीनियर एडवाइज़र फॉर कम्युनिटी रिलेशंस इन्होंने 4 साल खिदमात सर अंजाम दी। और इस दौरान इन्होंने सिर्फ वहाँ काम को काम के तौर पर नहीं लिया बल्कि इन्होंने साइड पे, इनके क्रेडिट पे बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारी कम्युनिटी के वो लोग जो इन्हें जानते हैं करीब से या जिन्होंने इन्हें काम करते हुए देखा है वो ये बताते हैं कि मज़र शफीक साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि अपनी कम्युनिटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर पोजीशन में रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाए और उन्हें आगे किया जाए। इन्होंने बहुत से लोगों के हाथ पकड़े, बहुत से लोगों के सर पे हाथ रखा, बहुत से लोगों की रहनुमाई की। ज़रूरी नहीं कि हर रहनुमाई ये बाहर आके कम्युनिटी में बताएं कि फ़लाँ बंदे को मैंने फ़लाँ जगह अकोमोडेट करवाया, फ़लाँ जगह इंट्रोड्यूस करवाया, फ़लाँ जगह एडजस्ट करवाया या फ़लाँ जगह मैंने उसकी हेल्प की, लेकिन इन्होंने हेल्प की। इनकी कोशिश होती थी
کہ اپنا کینیڈین نژاد اسپیشلی ساؤتھ ایشین اور پاکستانی جہاں کہیں نظر آئے اور اگر وہ دلچسپی رکھتا ہے تو اس کا ہاتھ آگے بڑھ کے پکڑا جائے۔ ان کا تعارف بنیادی یہ ہے کہ یہ ایک انجینئر ہیں، UET لاہور پاکستان کی معروف یونیورسٹی ہے، وہاں سے انہوں نے سول انجینئرنگ میں بیچلر ڈگری کی۔ اس کے بعد یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے مختلف پروجیکٹس میں پاکستان میں کام کرتے رہے۔ 2000 میں امیگریشن لے کے ایز اے اسکلڈ ورکر کینیڈا آ گئے، اور 2000 میں یہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنی کوالیفیکیشن امپروو کرنے کی خواہش میں شیرڈن کالج میں ایڈمیشن لیا۔ وہاں مینوفیکچرنگ کوالٹی ایشورنس مینوفیکچرنگ مینجمنٹ کا ایک پروگرام ہے، پوسٹ گریڈ پروگرام، اس میں انہوں نے ایڈمیشن لیا، آنرز کے ساتھ وہاں سے گریجویشن کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہاں ایک مقامی کمپنی میں جاب شروع کی ایز کوالٹی انجینئر۔ 2008 تک وہاں جاب کرتے رہے، اور پھر اس سے پہلے 2004 میں انہوں نے لبرل کو ایز اے والنٹیئر جوائن کر لیا تھا، لبرل پارٹی آف کینیڈا کو۔ لیکن پھر 2008 میں انہوں نے روب اولیفنٹ، ہمارے ایک معزز پاکستانی نہیں ہیں لیکن انہیں ہم پاکستانی اس طرح مانتے ہیں کہ فیڈرل پارلیمنٹ میں جو پاکستان کاکس کی بنیاد رکھی گئی تھی اس میں ایک روب اولیفنٹ تھے اور دوسرے ونیپیگ سے ٹیری ڈوگٹ تھے۔ یہ دو ممبران پارلیمنٹ جو پہلے دن سے انہوں نے پاکستان کاکس کی بنیاد رکھی، اور آج تک پاکستان کے بارے میں اگر معلومات لینی ہوں تو اقرا خالد، سلمہ زاہد، شفقت علی اور سمیر زبیری کے بعد اگر کوئی ممبر پارلیمنٹ سب سے زیادہ پاکستان کے بارے میں جانتا ہے تو وہ روب اولیفنٹ ہے، اور وہ پاکستان بھی وزٹ کر چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ پاکستان اور کینیڈا کے ریلیشنز کے حوالے سے جتنا آگے ہم بڑھ سکتے ہیں بڑھیں، اور اس میں سب سے بڑا کردار مظہر شفیق صاحب کا تھا کہ یہ ان کے ساتھ کمیونٹی کنسٹیٹوئنسی اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہے تھے۔ 2011 میں انہوں نے کیتھلین وین کو جوائن کیا جب وہ ہاؤسنگ اینڈ میونسپل افیئرز کی منسٹر تھیں، اور آج مظہر شفیق صاحب کو یہاں بلانے کا یہ بھی ایک مقصد تھا کہ میونسپل افیئرز، انٹیریو کے میونسپل افیئرز کو یہ دیکھ رہے تھے تو یہ زیادہ بہتر ہمیں بتا سکتے ہیں کہ میونسپل پالیٹکس میں کیا ہوتا ہے اور میونسپل پالیٹکس کو جوائن کرنے کے کیا فائدے ہیں، نقصانات کوئی نہیں ہیں۔ 2013 میں انہوں نے جب وہ پریمیئر بن گئی کیتھلین وین، تو انہوں نے ان کے پریمیئر آفس میں انہیں جوائن کیا ایز سینئر ایڈوائزر فار کمیونٹی ریلیشنز، اور وہاں 2018 تک یہ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ لیکن 2018 کے الیکشن سے پہلے انہوں نے ریزائن کیا کیونکہ انہوں نے الیکشن لڑنا تھا۔ اسکاربرو سینٹر سے انہوں نے الیکشن لڑا MPP کے لیے، اور انہوں نے 8000 ووٹ لیے۔ ان سے جو جیتنے والے تھے اس وقت اس کی لیڈ 4500، ان سے زیادہ ووٹ تھے، ایک بھاری مارجن سے وہ جیت گئے۔ ان کا پہلا تجربہ تھا لیکن وہ تجربہ ان کے کام آیا اگلے الیکشن میں، اور 2022 کے الیکشن میں جب انہوں نے دوبارہ لبرل پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تو انہوں نے 10,000 ووٹ لیے، اور ان سے جیتنے والے بندے نے ان سے صرف 1700 زیادہ ووٹ تھے۔ سو ہی از اباؤٹ دیئر، ہی واز اباؤٹ ٹو کراس دا فنش لائن، لیکن نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ یہ جیتیں گے۔ بہت شکریہ جناب مظہر شفیق صاحب تشریف لانے کا۔ دوسرا تعارف اس سے بھی لمبا ہے، اور میں کینیڈین جرنلسٹک نارمز کے مطابق آئی ہیو ٹو ایڈمٹ اٹ کہ یہاں کینیڈین جرنلسٹک نارمز یہ ہیں کہ آپ کا معزز مہمان اپنے پروفیشن میں جتنا ہی معزز ہو، اگر آپ کا ذاتی تعلق ہے تو آپ کو اپ فرنٹ یہ بتانا پڑتا ہے، اپنا ذاتی تعلق ایز اے ہوسٹ ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے۔ اور میرا ذاتی تعلق یہ ہے کہ یہ میری بہنوں کی طرح ہیں، لیکن اس سے بڑا تعلق یہ ہے کہ میری اہلیہ مرحومہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے نزہت کی یہ کلاس فیلو تھیں گریڈ کالج میں فرسٹ ایئر سے لے کر یونیورسٹی ماسٹر ڈگری تک، اور بیسٹ فرینڈز تھیں۔ تو یہ میری آپ کہہ سکتی ہیں کہ میری سسٹر ان لا بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جرنلسٹ بہن بھی ہیں ہماری، کیونکہ یہ کینیڈا میں موجود ان چند پاکستانی جرنلسٹوں میں سے ہیں جنہوں نے باقاعدہ جرنلزم پاکستان میں پریکٹس کی، اور پاکستان کے باہر انہوں نے تو UAE میں بھی پریکٹس کی اور پھر کینیڈا آئیں۔ یہ کوئی حادثاتی جرنلسٹ نہیں ہیں، انہوں نے بہت نیچے لیول سے کام کیا ایز اے رپورٹر، اور پھر ترقی کرتے کرتے انہوں نے پورے اخبارات اور پورے ٹیلی ویژن چینلز اور ریڈیو اسٹیشن انہوں نے ہینڈل کیے، ان کے نیوز روم ہینڈل کیے۔ ان کا تعارف یہ ہے کہ انگلش لٹریچر میں انہوں نے MA کیا پنجاب یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت اوائلی عمری میں، انہیں ہم بالکل چھوٹے بچے کے طور پر لیتے تھے، ایک چھوٹی بہن کے طور پر لیتے تھے اس وقت اسلام آباد میں جب یہ ہمارے ساتھ کام کرتی تھیں۔ یہ پاکستان آبزرور میں کام کرتی رہیں، پاکستان کا ایک بڑا انگلش کا نیوز پیپر ہے، ایز اے رپورٹر۔ پھر بعد میں فری لانس کیا انہوں نے فرنٹیئر پوسٹ کے لیے، دی نیوز کے لیے، اور پھر نیشن کو باقاعدہ ایز اے اسٹاف رپورٹر انہوں نے جوائن کیا۔ چند سال وہاں نیشن کے ساتھ کام کرتی رہیں، اور پھر یہ UAE چلی گئیں۔ ہمارے بھائی، ہمارے بہنوئی طاہر ملک صاحب کی جاب وہاں ہو گئی تو وہ انہیں ساتھ لے گئے۔ تو ہماری بہنوں اور بھابھیوں کا تو یہی ہوتا ہے کہ جہاں ہسبینڈ جا رہے ہیں وہ ساتھ جاتے ہیں، تو انہیں دبئی جانا پڑا۔ دبئی میں بھی جا کے ان کا یہ جو اندر ایک جذبہ تھا جرنلسٹ کے طور پر کام کرنے کا، اس نے انہیں ٹک کے نہیں بیٹھنے دیا۔ انہوں نے گلف نیوز جوائن کیا اور پھر فوربس میگزین کے لیے بھی یہ کام کرتی رہیں۔ UAE میں انہوں نے وہاں کا کوئی شہزادہ، کوئی پرنس، کوئی بڑا بندہ نہیں تھا جس کے انہوں نے انٹرویوز نہیں کیے، اور ان کے انٹرویوز وہاں کنٹروورشل اس حساب سے تھے کہ یہ وہاں پاکستان کی عادت تھی کہ سیدھا کویسچن پوچھ لیا، اور عربیوں کو یہ عادت نہیں تھی کہ سیدھے کوئی جرنلسٹ ان سے کویسچن پوچھ لے، تو یہ وہاں اس لحاظ سے متنازع رہیں کہ سیدھی بات کرتی تھیں۔
2013 میں امیگریشن لے کے یہ کینیڈا آ گئے. کینیڈا میں آنے کے بعد بھی یہ آرام سے نہیں بیٹھی. انہوں نے وائی میڈیا جوائن کیا. وائی میڈیا کے ساتھ ایک لمبے عرصے کے ساتھ کام کرتے رہے, ان کے اخبارات میں, بعد میں ان کے ٹیلی ویژن میں. پھر انہوں نے ویکلی وائس, یہاں کا ساؤتھ ایشین کا سب سے بڑا نیوز پیپر ہے جسے بعد میں ٹورانٹو اسٹار نے بائی کر لیا, ویکلی وائس میں ایز اے اسٹاف رپورٹر کام کرتی رہیں. اور پھر ابھی حال ہی میں انہوں نے, حال میں نہیں کہوں گا, شازیہ ملک کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ 3 years. ای آواز میں گزشتہ 3 سال سے یہ 770 AM کینیڈا کا, انٹیریو کا, ٹورانٹو کا سب سے بڑا ریڈیو اسٹیشن 770 AM ہے, اس میں کام کر رہی ہیں. اور ساتھ ساتھ ای آواز ٹیلی ویژن پہ بھی پروگرام کرتی ہیں اور آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ان میں ایک تھوڑا سا ایکٹیوسٹ کا کریکٹر بھی ہے ان کے اندر. انہوں نے اسلام آباد میں جب تھیں تو راولپنڈی اسلام آباد پریس کلب ایک ہی ہوتا تھا اس وقت, تو وہاں انہوں نے ایز اے سیکرٹری جنرل سرو کیا ہماری کمیونٹی برادری کو. اور وہاں جب رہ رہی تھی تو انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی, دا گولڈن ڈان. اور کتاب جس طرح اس کا نام ہے اور جس طرح ان کے خیالات ہوتے ہیں, کتاب بھی ہاتھوں ہاتھ بکی کیونکہ اس کا نام ہی دا گولڈن ڈان تھا. اور اسے بھی متنازع کہا جاتا ہے پاکستان میں, لیکن بچ گئی کہ اس پہ بین نہیں لگا, ابھی تک بک رہی ہے. اس کی جو لانچنگ ہوئی تھی اسلام آباد ہالیڈے ان ہوٹل میں, اس میں عمران خان صاحب جو اس وقت ابھی کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے پرائم منسٹر تھے, عمران خان تشریف لائے تھے. جنرل حمید گل اللہ انہیں جنت نصیب کرے وہ تشریف لائے تھے. اس وقت کے انٹیریئر منسٹر معین الدین حیدر صاحب تشریف لائے تھے. اور اس کے علاوہ افتخار عارف صاحب ایک بہت بڑا نام ہے. میرے پروگرام 12واں کھلاڑی کا ہم نے نام بھی وہاں ان کی 12واں کھلاڑی جو ان کی معروف نظم ہے وہاں سے لیا ہے. افتخار عارف صاحب تھے. ایجپٹ اور نارتھ کوریا کے امبیسڈر اور مختلف امبیسیز کے لوگ وہاں آئے تھے کیونکہ دے وانٹ ٹو نو کہ یہ گولڈن ڈان ہے کون. تو وہ ڈان ہماری شازیہ ملک ہے. بہت شکریہ شازیہ ملک آپ کا بھی, آج آپ کو میں نے زحمت دی. اور شازیہ ملک کو اس لیے بلایا کہ ان کی ایک نظر ہوتی ہے اوور آل پورے انٹیریو کے میونسپل الیکشن پہ. یہ بڑے دنوں سے ریڈیو پہ پروگرام کر رہی تھی, ٹیلی ویژن پہ کر رہی تھی, تو میں نے آج انہیں بلایا. میں نے کہا آپ آ جائیں, مجھے کوئی شوقیہ فنکار اپنے پروگرام میں بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی. میرے پروگرام میں جب بھی کوئی مہمان آئے گا دیر وڈ بی اے ریزن. تو آج کے پروگرام میں ہم اوور آل میونسپل الیکشن پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور اپنی کمیونٹی کی انوالومنٹ پہ بات کرنا چاہتے ہیں. تو میری نظر میں شازیہ ملک اور مظہر شفیق صاحب سے بہتر کوئی بندہ اور مجھے نہیں ملا GTA میں. بہت شکریہ دونوں کا. تھینک یو. شازیہ میں آپ سے پہلے کہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ایک اوور آل مجھے پکچر ہمیں بتا دیں کہ کتنے ٹوٹل نمبر آف کینڈیڈیٹس ہیں, ان میں ساؤتھ ایشینز کتنے ہیں اور پھر پاکستانی کتنے ہیں. پھر آگے چل کے دیکھتے ہیں, اس پہ تجزیہ لیں گے مظہر بھائی کا کہ یہ ہماری کمیونٹی کی انوالومنٹ کس حد تک دیکھ رہے ہیں. ہاں جی, اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو میں آپ کو اوور آل ویو بھی دوں گی, اور چونکہ میں جو ہے عورت ہونے کی وجہ سے میں ان کا بھی آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کتنے اس میں بڑھ گئی ہیں, یہاں پہ ان کی ریپرزنٹیشن یا کم ہو گئی ہے. آل ٹوگیدر 444 میونسپیلٹیز ہیں اونٹاریو میں جس کے اوپر یہ الیکشنز ہو رہے ہیں, اور یہاں پہ جو ٹوٹل نمبر آف کینڈیڈیٹس ہیں 6306 ہیں. اور یہ جو ہے تھوڑا سا نیچے آئے ہیں نمبر آف کینڈیڈیٹس. 2018 میں 6658 تھے. ٹوٹل نمبر آف فیمیلز جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں 2018 سے کمپیئر. 1931 جو کہ 31% بنتا ہے. 2018 میں 1808 تھیں جو کہ 27% بنتا تھا فیمیلز کا جو ریشو تھا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو ہیں یہ ایکلیمیشنز جو ہیں, ایکلیمیشنز آ جاتی ہیں, تو وہ ایکلیمیشنز جو ہیں اس میں ٹوٹل کینڈیڈیٹس جو ایکلیمڈ ہیں 2022 میں یہ بھی بڑھ گئے ہیں. اس میں جو ہیں 548 ہیں, 2018 میں 477 تھے. اچھا, اس میں اب جو فیمیلز ہیں ان کا بھی ریشو ایکلیمڈ میں بڑھ گیا ہے. 2018 میں 147 فیمیل تھیں, 2022 میں 163 فیمیلز ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ جو ٹوٹل ہیڈز آف کاؤنسل ہیں جو اکلیمڈ ہیں, یہ اب ہم اکلیمڈ کی بات کر رہے ہیں, جو ہیں اس کے اندر 139 ہیں اس وقت 2022 کے اندر, اور یہ بھی اس کے اندر بھی فیمیلز کا بڑھ گئے ہیں. اس 139 میں 37 جو ہیں فیمیلز ہیں. 2018 میں جو تھے 120 لوگ تھے ایکلیمڈ ہیڈز آف کاؤنسل, اور اس کے اندر جو فیمیلز تھیں وہ 27 تھیں. ٹوٹل نمبر آف کاؤنسلز جو کہ فلی ایکلیمڈ ہیں اس وقت وہ 32 ہیں 2022 میں, اور یہ بھی نمبر بڑھ گیا ہے 2018 سے. 2018 میں ٹوٹل نمبر آف کاؤنسلز جو کہ فلی ایکلیمڈ تھے وہ 26 تھیں. ایسے ہے. اچھا, اس کے علاوہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ سائز آف کاؤنسلز جو ہیں, سائز آف کاؤنسل کیا ہے. اب جو سائز آف آل 444 کاؤنسلز کی جو ہم بات کر رہے ہیں اکراس دا پروونس, اس میں جو واسٹ میجورٹی ہے اس کی کمپوزیشن ایسی ہے کہ ہر جگہ پہ 5 ممبرز ہوئیں گے. 5 ممبرز ہوئیں گے. اس کے اندر جو ہے ایک جس کے اندر
اچھا یہ جو 5 کا نمبر ہے اس کے اندر انکلوڈڈ ہے ہیڈ آف کاؤنسل. ہیڈ آف کاؤنسل اس کے اندر انکلوڈڈ ہے. اس کے علاوہ لارجر کاؤنسلز بھی ہیں اور وہ جو ہے پھر وہ ریجن اور اس کے حساب سے پھر اس طرح کر کے ہیں. اچھا 2022 میں جو یہ ہم ساری کر رہے ہیں اس میں کچھ چینجز بھی ہیں سائز کے اندر, جو سائزز ہیں اس میں چینج آئی, جیسے کہ ٹاؤن شپ آف ایلفرڈ اینڈ پلانٹاگینٹ ہے اس کا سائز ریڈیوس کر دیا ہے. اس کے اندر جو ممبرز آف کاؤنسل تھے وہ 7 ہوتے تھے, اس کو ریڈیوس کر کے اب 5 کر دیا ہے انہوں نے. اچھا اس کے علاوہ ٹاؤن آف کلیئر ویو ہے, ان کا بھی سائز ریڈیوس کر دیا ہے. ان کے پہلے ٹوٹل نمبر آف ممبرز 9 ہوتے تھے, اس کو کم کر کے اب انہوں نے 7 کر دیا ہے. میونسپیلٹی آف ہیو رینڈ شورز جو ہیں اس کا بھی سائز 9 ممبرز تھے کاؤنسل کے, 7 کر دیے ہیں اس میں. اور یہ سارے میں بتا رہی ہوں اس کے اندر یہ جو ریڈیوس سائز کیا ہے اس کے اندر ہیڈ آف کاؤنسل انکلوڈڈ ہے, یعنی کہ اگر 7 ہے تو مطلب 7 یہ نہیں ہے کہ ممبر ہے اور پھر 8واں ہیڈ آف کاؤنسل ہے, نہیں 7 آل ٹوگیدر ہے, 6 کاؤنسلر ہے اور 1 ہیڈ آف کاؤنسل ہے. سٹی آف آٹوا جو ہے اس کا سائز انہوں نے انکریز کیا ہے, اس کا سائز انکریز کیا ہے. ان کے جو ہوتے تھے 24 ممبرز ہوتے تھے کاؤنسل کے, اب انہوں نے 25 کر دیے ہیں, یہ 25 ہو گیا. تو یہ ایک جو ہے بڑی میجر چینج ہے. اسی طرح جو ہے یہ دا نیشن میونسپیلٹی جو ہے اس کا بھی سائز انہوں نے انکریز کیا ہے. ان کے جو ہوتے تھے 5 ممبر ہوتے تھے اور اب انہوں نے 7 کر دیے ہیں. ٹاؤن آف پینی ٹینگنیوشیر جو ہے اس کا جو سائز تھا اس کو ریڈیوس کیا ہے, 9 ممبر تھے 7 کر دیے ہیں. سٹی آف وان جو ہے جی اس کا سائز انکریز کر دیا, جہاں سے کہ ابھی مظہر شفیق صاحب بتائیں گے, بلکہ اسٹیون ڈیل ڈوکا صاحب جن کے پیچھے اب جو انکمبنٹ بلکہ جو میئر ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ووٹ کریں, ان کا بھی سائز انکریز کر دیا ہے. 9 ممبرز آف کاؤنسل ہوتے تھے اس کو اب 10 کر دیا ہے انہوں نے. اور یہ جو ہے اس طرح سے اس کے اندر انہوں نے ایک اور لوکل اور ریجنل کاؤنسلر جو ہے اس کی بھی انہوں نے بنائی ہے. اچھا ووٹر ٹرن آؤٹ ابھی ہمیں 2022 کا تو نہیں پتا چلا, لیکن جو پہلے جو کچھ ہوتے رہے ہیں یعنی کہ 1988 سے ہم شروع کر لیتے ہیں. ہائیسٹ 1988 اور 1994 میں ووٹر ٹرن آؤٹ تھا جو کہ 45% تھا, اور لوئسٹ جو تھا دیٹ واز 40% ان 1997 اینڈ 2003. اور اس کے بعد جو 2014 میں ہوئے تھے الیکشنز اس میں ہوئے تھے تقریباً 43%. تو اب ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے, اب ہمیں یہ انتظار ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ جو اب ہونے والا ہے وہ کتنا ہوئے گا, اس دفعہ اس کا لوگوں کو انتظار ہے. اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا دیں کہ کافی سارے جو ہمارے ساؤتھ ایشین ہیں وہ یعنی مین جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ کون کون جو ہیں ہمارے ساؤتھ ایشینز کہاں سے بہت زیادہ, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا سرج آیا ساؤتھ ایشینز کے بیچ میں, پالیٹکس کے اندر انٹرسٹ ہے. برامپٹن جو کہ ہمارا دیسیوں کا گڑھ جس کو سمجھا جاتا ہے, وہاں سے جناب تقریباً 27 ہمارے جو ہیں ساؤتھ ایشینز جو ہیں یعنی کہ جن کا کہ تعلق انڈیا سے ہے, پاکستان سے ہے, شری لنکا سے ہے, ان کی یا بنگلہ دیش سے ہے, ان کی میں بات کر رہی ہوں. 27 جو ہیں تقریباً برامپٹن سے ہیں. کتنی سیٹس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ یہ جو ہیں برامپٹن کی تقریباً میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ برامپٹن کی ہیں تقریباً 51 کے قریب, ان کی 52 کے قریب سیٹس ہیں ان کی تقریباً, ایسے ہے 51-52 کے قریب سیٹس ہیں. اس میں نمبر کاؤنسلرز, اسکول ٹرسٹی اور میئر, ہاں یہ سب شامل ہیں. ہاں ہاں بالکل یہ سب اس کے اندر شامل ہے. تو یہ ہے. اچھا اس کے اندر سوری میں آپ کو بتا دوں کہ اسکول بورڈ ٹرسٹیز جو ہیں ان کا میں نے اس میں نہیں کیا. اس کے اندر میں نے صرف مین لوگ جو لیے ہیں جو کہ برامپٹن کے میئر کے لیے یا کاؤنسلرز کے لیے لڑ رہے تھے. وہ بورڈ ٹرسٹیز جو ہیں پھر اس کی بہت لمبی ایک لسٹ ہو جاتی ہے, تو وہ پھر میں نے اس پہ نہیں. اچھا مارکھم جو ہے, مارکھم کے اندر بھی کافی بڑھ گئے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ مارکھم کا ایریا بالکل وہ چائنیز کا سمجھا جاتا تھا, لیکن اب وہاں پہ 7 لوگ جو ہیں ایٹ لیسٹ جو ہیں ہاں ساؤتھ ایشینز جو ہیں اب وہ کافی آگے ہیں اس کے اندر. تو اس کے اندر جو ہیں تقریباً 7 لوگ ساؤتھ ایشین اس کے ہیں. اچھا ملٹن جو ہے, ملٹن سے تقریباً کافی لوگوں کا انٹرسٹ ہے ہمارے پاکستانی اور انڈینز کا. 16 لوگ جو ہیں ہمارے وہ انڈیا, اور اینڈ آئی ایم اسٹرکٹلی آئی ایم سیئنگ اگین دس از کاؤنسلرز, ریجنل کاؤنسلرز اور جو میئرز کی ریسٹ میں ہے, کیونکہ پھر وہ بہت زیادہ اور جو لمبی ڈیٹیلز ہیں پھر وہ ان میں دینا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں ہم ابھی جو بڑے پرومیننٹ لوگ ہیں ان کی بھی بات کریں گے. ٹورانٹو کے اندر تقریباً 11 لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساؤتھ ایشین اوریجن سے ہیں. مسز ساگا میں بھی بہت انٹرسٹ ہے کیونکہ انڈین پاکستانی بہت ہو گئے ہیں. 22 جو ہیں کے قریب ہیں جو کینڈیڈیٹس ہمارے ساؤتھ ایشین اس سے مسز ساگا سے جو ہیں, اور اسکاربرو سے بھی کافی سارے لوگ جو ہیں ہمارے کر رہے ہیں. اچھا اس کے اندر جو ریس بہت انٹرسٹنگ آپ کو نظر آئے گی اور جو بہت انٹرسٹ ساؤتھ ایشینز کا نظر آئے گا وہ آپ کو برامپٹن اور ملٹن کی جو 2 یہ ہیں, حالانکہ ٹاؤن آف ملٹن ہے
لیکن پھر بھی ملٹن میں اور سٹی آف برمپٹن میں آپ کو زیادہ نظر آئے گا. اور اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو زیادہ تر جو آپ کو نظر آئیں گے وہ ینگسٹر نظر آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ ینگسٹرز جو کہ پہلے کہا جاتا تھا جی مین سٹریم اس کے اندر نہیں آتے ہیں, پالیٹکس کے اندر انٹرسٹ نہیں لیتے, اور وہ کہتے ہیں ہو کیئرز. تو اب آپ کو دیکھنے میں آئے گا کہ بہت سارے آپ کو ینگسٹرز نظر آئیں گے, خاص طور پہ اگر آپ برمپٹن اور ملٹن کے اندر علاقوں میں دیکھیں گے. ٹورانٹو کے اندر بھی کچھ ہیں, لیکن یہاں پہ زیادہ جو ہے لوگوں کا انٹرسٹ ہے. اچھا پاکستانی جو ہیں, آئی ایم ریئلی سرپرائز. اچھا پاکستانیوں کا ٹرینڈ اس دفعہ کافی چینج ہو رہا ہے. اگر آپ پیچھے کے کچھ الیکشنز دیکھیں گے تو اس میں یہ صرف ایم پی پی کے لیے لڑتے ہوتے تھے اور جو تھے ایم پیز کے لیے لڑتے ہوتے تھے. اس دفعہ ٹرینڈ کافی چینج اس لیے ہوا ہے, پہلے کچھ لوگ جاتے تھے یہ میونسپل الیکشنز کی دور میں, اس دفعہ بہت سارے دیسی جو ہیں ہمارے, ان کا آپ تو دیسی کہتے ہیں ان کو, ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ اب میونسپل الیکشنز میں بھی آ گیا. اور اس میں بہت سارے لڑکے, جیسے کہ مظہر صاحب نے پہلے یہ سارے جو بڑے لیڈرز تھے ان کے ساتھ کام کیا, اس میں بہت سارے لڑکے اور لڑکیاں جو تھے وہ کسی نہ کسی ایم پی پی کے آفس میں یا ایٹ لیسٹ کسی میئر کے آفس میں جو ہیں وہ کام کر چکے ہیں. جیسے کہ برمپٹن سے بڑے ہی پرومسنگ ینگ مین جیسے کہ گرپرتاپ تور ہیں, ان کی اگر بات, تو بہت عرصہ انہوں نے لنڈا جیفری کے آفس میں کیا. تو اس طرح کے بہت سارے اور بھی بچے ہیں جن کو ایکسپیرینس ہے, ایکسپوجر ہے ان کا, ان کو پتہ ہے کہ کیا ہے, اسپیک ویری ویل. اور یہاں کے جو ہے وہ براٹ اپ ہیں, اگر بورن نہیں بھی ہیں یہاں کے, جیسے کہ ماں باپ جو ہیں چوتھی یا پانچویں جماعت میں آگے اینڈ دین دے کمپلیٹ دیئر اسٹڈیز ہیئر, سو دے انڈرسٹینڈ دا ہول کینیڈین سسٹم, اس میں آگے. اچھا اس میں کچھ باتیں کبھی ایسے, کیونکہ ہم اتنی بھی اسٹریٹ اور اچھی باتیں نہیں کرتے, اس میں کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو کنسرن لوگوں کا بہت سارا آ جاتا ہے. وہ کنسرن لوگوں کا یہ آتا ہے کہ اگر اس انگلش اسپیکنگ کنٹری میں, اور یہ جو تھا بڑے ہی کلین پالیٹکس کا کنٹری تھا, اس میں اگر ہمارے دیسی آ گئے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پنجاب کی یا انڈیا پاکستان کی پالیٹکس بھی یہاں پہ لے کر آ جائیں گے. تو یہ بڑا کنسرن ہے کمیونٹی کا یہاں پہ نا, جو اسپیشلی جو وائٹس ہے ان کا, کیونکہ کچھ ہم نے یہاں پہ دیکھا بھی ہے, کچھ دیکھا بھی ہے کہ اپنے دیسی جو ہیں وہ جو آئے ہیں ان کے بارے میں کوئی باتیں بھی ہوئی ہیں کہ او یار یہ تے جڑا ہے وہ فیملی ٹھیک نہیں ہے, یہ ہے. اچھا دوسری جو بات اچھی ہے بھی اور نہیں بھی, آپ پازیٹیو, ہم نے جو اتنے نام گنوائے ہیں کہ جی ہمارے اتنے دیسی آ رہے ہیں, لیکن اس کے اندر ہم یہ ڈسٹنکشن نہیں رکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا مے دا بیسٹ مین ون, وہ نہیں اب کر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کو فون کر کے کیا بول رہے ہیں, یار میرا منڈا کھلوتا ہے ذرا اس ذرا دیکھ لیں ہے, یار اپنا منڈا ہے اس کو دیکھ لو, یا اپنی کڑی ہے اس کو دیکھ لیں. اب یہ جو چیز ہے نا, یہ بالکل ہمارے ملکوں والی پالیٹکس ہے جو یہاں پہ آ رہی ہے. اب وہ لڑکا یا وہ لڑکی فیاض بھائی کی بیٹی ہے یا میرا بیٹا ہے, فیاض بھائی نے مجھے کہا ہے, میں نے فیاض بھائی کو کہا ہے, وہ آ تو جائیں گے, لیکن کیا وہ اتنے کمپیٹنٹ ہیں کہ وہ ہمارے جو ہیں وہ کیس لڑیں گے یا نہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام, اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ شازیہ ملک صاحبہ کا اتنا لمبا تعارف میں نے کیوں کرایا تھا, اور اب ان کی بھرپور تقریر سننے کے بعد آپ کو بھی میری طرح یہی خیال آ رہا ہوگا کہ شازیہ ملک یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ کونسلر کا یا اسکول ٹرسٹی کا الیکشن کیوں نہیں لڑ رہی برمپٹن سے. ابھی ہم ایک وقفے پر چلتے ہیں, جو وقفے سے واپس آتے ہیں تو پہلے مظہر شفیق صاحب سے پوچھیں گے کہ ہماری کمیونٹی میں کیا ٹرینڈز ایوالو ہو رہے ہیں, کیا بہتر چیزیں نظر آ رہی ہیں اور کیا نہیں آ رہی, اور پھر شازیہ ملک سے وہ کوشچن بھی پوچھیں گے جو میرے اور آپ کے ذہن میں ہیں. اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس شارٹ بریک. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 12واں کھلاڑی اور میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ولانا. اور آج ہم بات کر رہے ہیں انٹیریو کے میونسپل الیکشن پہ جو 24 اکتوبر منڈے کو ہو رہے ہیں. میرے ساتھ معزز مہمان جناب محترم مظہر شفیق صاحب اور محترمہ شازیہ ملک صاحبہ ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ ہماری کمیونٹی نے میونسپل الیکشن میں کس حد تک ہماری کمیونٹی انوالو ہو رہی ہے اور کس حد تک اسے مزید انوالو ہونا چاہیے. جی مظہر شفیق صاحب, آپ نے بات سنی شازیہ ملک کی پوری ڈیٹیل میں انہوں نے بتائی اور بہت اچھی ریسرچ انہوں نے کی ہوئی تھی. اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی, کیونکہ مجھے 770 AM ریڈیو سے جو بھی رسپانس آتا ہے اور ٹیلی ویژن کے ان کے پروگرامز کا جو رسپانس آتا ہے, یقین مانیں لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ میرا کیا ریلیشن ہے اور کیا نہیں ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں جی ای آواز پہ جب بھی ہم نے شازیہ ملک کو بولتے ہوئے دیکھا ہے اور ہم رک گئے ہیں. جب بھی ہم نے 770 AM لگایا ہے اور ہمیں پتہ چلا ہے 3 سے 4 بجے درمیان میں خبریں پڑھ رہی ہیں, خبریں بھی ان کی بھرپور یہ ریسرچ کر کے پڑھتے ہیں اور پھر تبصرے بھی ہوتے ہیں, اور پھر کبھی کبھی ان کی گپ شپ ماجد جمال بھائی کے ساتھ ہوتی ہے, وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ہوتی ہے. تو ان کی پاپولیرٹی کی وجہ یہ ہے کہ یہ جب بولنا شروع کرتی ہیں تو نان سٹاپ بولتی ہیں اور ماشاءاللہ اچھا بولتی ہیں. اب دیکھیں انہوں نے 2-3 منٹ میں پورے میونسپل الیکشن انٹیریو کی ایک پکچر آپ کے سامنے پیش کر دی. اب آپ بتائیں کہ جس طرح یہ کہہ رہی تھی کہ ہماری کمیونٹی میں نمبرز دیکھا جائے تو برمپٹن میں سے 27 آ گئے ہیں,
मिसिसागा में 22 आ गए हैं, जी। मिल्टन में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो 26 हैं, 26 में से 16 साउथ एशियन हैं, 16 में से 13 पाकिस्तानी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह देखा जाए तो लगता है कि हमारे लोग काफ़ी उनमें अवेयरनेस आ गई है। जी जी। अब इस अवेयरनेस के दौरान कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हो रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ, आप शायद ना कह सकेंगे, आप पॉलिटिकल उस पे पोस्ट पे हैं, कल आपने फिर वोट मांगने जाना है, जो हमने अंदाज़ा लगाया है कुछ तो हमारे ऐसे लोग हैं जो शौकिया फनकार हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें घर वाले भी उनकी बात नहीं सुनते थे, मुख्तलिफ व्हाट्स ग्रुप्स में भी उन्हें बहुत झाड़ पड़ी, उन्हें शौक था बोलने का, डिस्कशंस का, तो जिस व्हाट्स ग्रुप में गए वहाँ उनकी इतनी उन्होंने गलत उल्टी सीधी बातें की तो लोगों ने वहाँ से उन्हें शट अप करके किक आउट किया। घर वाले सुनते नहीं थे, व्हाट्सएप ग्रुप से किक आउट हो गए, मोहल्ले वाले भी नहीं सुनते। उन्होंने कहा जी चलें म्यूनसिपल इलेक्शन में $100 ही फीस है, वो दे के तो खड़े हो जाएं। नो दे गॉट अ रीज़न टू नॉक योर डोर। अब वो सुबह सुबह उठते हैं, घर चाय पी के निकल पड़ते हैं, हाथ में फ्लायर उठाए हुए हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं, किसी गोरे गोरी से या जो भी पड़ोसी है उससे बात करते हैं, 2 मिनट उन्हें बात करने का मौका मिल जाता है, फिर अगले के पास जाते हैं, फिर अगले के पास जाते हैं। तो ये 2-3 हफ्ते उनके बहुत अच्छे गुजर जाएंगे शौकिया फनकारों के। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बिजनेसेस ख़राब हो चुके थे, फॉर एग्जाम्पल रियल एस्टेट नहीं चल रहा, कोई और काम, मॉर्गेज का काम ख़राब हो चुका है, हत्ता कि कुछ ऐसे हैं जिनके बिजनेसेस पे बाकायदा स्पॉट लगे, उनके बिजनेसेस पे ताले लगे, उनके बंद हुए, बैन हुए, खबरें आई, अखबारों में छपी, उन्होंने अपना वो जो दाग धोना था उसके लिए वो इलेक्शन में खड़े हो गए। दे गॉट अ रीज़न टू नॉक द डोर, फेस द पीपल, टेल देम, एंड दे वांट कि अगर कोई पूछे कि वो आपका फलां बिजनेस जो बंद हो गया था वो चल रहा है अभी तक, तो आप बताएं हाँ जी चल रहा है हमारा बिजनेस, ये हमारा बिजनेस का भी कार्ड है। उन्हें अपना बिजनेस प्रमोशन के लिए भी कुछ ऐसे थे वैसे रियल एस्टेट का लाइसेंस लिया हुआ है, कुछ और किया हुआ है, चल नहीं रहा, उन्होंने कहा जी ये एक रीज़न है, $100 दें, और उसके बाद पूरी कम्युनिटी, हल्का काउंसलर का खुल गया है पूरे, और अगर आप रीजनल काउंसलर हैं तो 2 हल्के खुल गए, स्कूल ट्रस्टी हैं तो 2 हल्के खुल गए, दरवाजे नॉक करें, लोगों को अपना तारुफ कराएं, बताएं मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, तो वो बिज़नेस प्रमोशन भी हो गई। मुख्तलिफ किस्म के करैक्टर हैं, उनमें एक हमारे बच्चे बच्चियाँ भी हैं यंग, मेरे ख्याल में वो एक पॉजिटिव हैं कि वो जैसे भी हैं जिस तरह भी हैं, एटलीस्ट दे पुट देयर फुट इन। अगर आज वो 100 वोट लेंगे, 1000 लेंगे, 2000 लेंगे, आई एम श्योर कि डाउन द रोड दे विल बी समवेयर, दे आर लर्निंग, दे आर डूइंग राइट थिंग, एंड दे, बिकॉज वो एक तो लर्निंग की एज है उनकी, वो बहुत क्विक लर्नर हैं, वो लर्न करते हैं, चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं, दूसरे लोगों से मिलेंगे, मुख्तलिफ डिबेट्स में जाएंगे, टेलीविज़न वाले आएंगे, अखबार वाले आएंगे, लोग पूछेंगे, अपने लोगों को फेस करेंगे, तो वो तो उनका एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। इन सारे जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं इलेक्शन लड़ने वाले हमारे देशियों में, उनमें आपका क्या तज्जिया है? मैंने तो अपना कर दिया प्लस माइनस, आप बताएं आप क्या समझते हैं अपनी कम्युनिटी के बारे में? सबसे पहले तो फयाज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने माशाल्लाह से शाजिया बहन ने जो एनालिसिस किया, डेफिनेटली जी अमेजिंग, और नो डाउट कि ये बहुत रिसर्च करके आती है। मैं ये समझता हूँ ये ई आवाज़ का जो प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से आप अवेयरनेस ला रहे हैं कम्युनिटी के अंदर, आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जाहिर है कि ये जो प्रोग्राम होते हैं, ये देखने के बाद जो लोगों को चीज़ों की समझ आना शुरू होती है और समझते हैं वो, तो डेफिनेटली सर आपका शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया। दूसरी बात, जहाँ तक आपने म्यूनसिपल पॉलिटिक्स की है, तो देखिए म्यूनसिपल पॉलिटिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपकी एवरीडे लाइफ से रिलेट होती है। एक प्रोविंशियल है, एक फेडरल है, उसमें प्रोविंशियल और फेडरल इश्यूज होते हैं, लेकिन म्यूनसिपल वो है जो आपकी एवरीडे लाइफ से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। उसमें जो है आपका जो है इन्वॉल्व होना बहुत इम्पॉर्टेंट वो होता है। जहाँ तक आपने बात की कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट, तो आपकी बात सही है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसमें जंप किए हैं। उसमें सीरियस लोग भी हैं, उसमें नॉन सीरियस लोग भी हैं, उसमें ऐसे लोग भी हैं कि जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं, और ऐसे भी लोग हैं कि जो विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी होमवर्क वो उसके अंदर हैं। मैं इस चीज़ों को ऐसे देखता हूँ कि मैं समझता हूँ कि हम कंपैरेटिवली एक नई कम्युनिटी हैं। मैं समझता हूँ पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है 90s के बाद एज अ स्किल्ड वर्कर हम लोग आना शुरू हुए, तो मैं इसको एक नई कम्युनिटी समझता हूँ। हमें इतना ज़्यादा नहीं हुआ एज़ कम्पेयर टू अदर एथनिक कम्युनिटीज़ जो काफ़ी अरसे से यहाँ पे हैं, और उनको जो है इस प्रोसेस में वो आए और उनके बच्चे, और अब उनकी तीसरी नस्ल या चौथी नस्ल है। तो ये जो प्रोसेस है, ये मैं समझता हूँ एक लर्निंग प्रोसेस है हम सब के लिए। उसमें डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है। इसमें जितने भी लोग आ रहे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं या जो भी हैं, डेफिनेटली क्या होगा कि इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में से गुजरेंगे, और उस प्रोसेस में जो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इनका इतना ज़बरदस्त सिस्टम है कि उसमें एंड ऑफ द डे जो सक्सेसफुल बंदा होगा वो वही होगा कि जो वाकई सीरियस होगा, और जो वाकई हार्ड वर्क करेगा, और जो वाकई उस सिस्टम में इन होने के लिए स्ट्रगल करेगा प्रॉपरली। नॉन सीरियस जो है वो इस
پروسیس کے اندر ہی فلٹر ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے یہ پروسیس ہے, ایوالومنٹ کا پروسیس ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگوں کو آنے دیں, جوائن کریں. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں 2004 میں جب میں انوالو ہوا, یقین کریں کہ ہمارا دور دور تک کوئی بندے کا نام نشان نہیں ہوتا تھا. ہماری جو رائڈنگ ایسوسیشن ہوتی تھی اس میں اکیلے ہم ایسے فیل کرتے تھے کہ یار یہ کہاں آ گئے ہیں, اور ہمیں کوئی بندہ اپنے کلر کا نظر نہیں آتا تھا. تو آج الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ ماشاءاللہ مختلف جگہوں پہ ہیں. 6 آپ کے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں فیڈرل اس میں کاکس میں. تو یہ جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو سفر شروع کیا تھا وہ اب آہستہ آہستہ ہم اس سمت میں بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پہ ایوری ڈے آنے والے ٹائم میں مزید جو ہیں لوگ اس کا حصہ بنیں گے. جہاں تک آپ نے جو ایگزامپلس دی ہیں اس میں بالکل صحیح ہیں. ایک چیز جو ہے وہ آپ چھوڑ گئے, ایک جو ہے فادر یا پیرنٹ گروپ ہے جو بیچاروں کو خود شوق تھا الیکشن لڑنے کا, یا وہ اس میں بیچارے وہ ان کی خواہش پوری نہیں ہو سکی یا وہ نہیں اس میں, تو اب انہوں نے اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ لانا شروع کیا اس میں. اب دیکھیں اس میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے, مجھے ان پہ کوئی اعتراض نہیں. ہاں اس میں کہتا ہوں they are doing right thing. بالکل. And I tell you one thing, I think it is amazing. My only concern is کہ اگر بچوں میں وہ شوق ہے پلیز فورس نہ کریں یہاں پہ بچوں پہ خدا کے لیے اپنے شوق میں آپ ان کو نہ وہ کریں. ہاں اگر بچے میں جو ہے انٹرسٹ ہے, انٹرسٹ تو ویسے آپ نہیں پیدا کرنا تھا, جب وہ چھوٹے تھے آپ ان کو ساتھ لے کے جاتے, آپ ان کو میٹنگ میں کرتے, آپ ان کو انوالو کرتے, تو ان میں آٹومیٹکلی وہ شوق پیدا ہوتا. اب یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی میں تو نہیں بن سکا, چلو میرا بچہ ہے ینگ ہے تو اس کو میں بنا لوں گا, اٹ از فائن. بٹ آنیسٹلی اگر ان کے اندر شوق ہے تو آپ ان کو 100% سپورٹ کریں, پر کسی کے اوپر جو ہے نا فورس نہ کریں بچے کے اوپر. دیکھیں بہت سارے پلیٹ فارم ہیں, بچے جب یونیورسٹیز کالجز میں جاتے ہیں وہاں پہ پلیٹ فارم ملتے ہیں, وہاں پہ مختلف پولیٹیکل جو ایسوسیشن جیسے ینگ لبرلز ہیں, کنزرویٹیوز کی اسٹوڈنٹس وہ باڈیز ہیں, کہیں پہ بھی انوالو ہوں. اگر آپ نہیں بھی ہونا چاہتے ان کے اندر, آپ اپنی کمیونٹی ورک کریں اپنی ایریاز کے اندر, وہاں پہ انوالو ہوں, تو آپ جو ہے نا ایک سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھیں. یہ جو میونسپل الیکشن ہے یہ ایک نرسری ہوتے ہیں, یہ نرسری ہیں. آپ جو ہے ینگ بچے جو ہے نارملی کیا کرتے ہیں, اسکول بورڈ ٹرسٹی سے شروع کرتے ہیں, پہلا سٹیپ ہے ان کا. پھر اس سے جو ہے وہ تھوڑا سا کانفیڈنس گین کرتے ہیں, تھوڑا سا ایک نیم ریکگنیشن ہوتی ہے, پھر وہ سٹی کونسلر میں نیکسٹ سٹیپ میں جاتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ کسی پولیٹیکل پارٹی میں جاتے ہیں. تو اٹس اے سٹیپ بائی سٹیپ. ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک دم سے بڑی چھلانگ مارنے کے لیے وداؤٹ اینی ہوم ورک جب جائیں گے تو اس میں بیسیکلی آپ کی امبیرسمنٹ نہیں, یہ ہماری کمیونٹی کی اوور آل امبیرسمنٹ ہوتی ہے. تو میں اس چیز کے ہمیشہ خلاف ہوتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ اپنے آپ کو تو امبیرس کر رہے ہیں لیکن اوور آل ہماری کمیونٹی کا نام بدنام کریں, کیونکہ وہاں پہ جب آپ دیکھتے ہیں نا لوگ کہ یار یہ بندہ اس کمیونٹی سے ہے تو یار یہ کس طرح کا, یہ تو اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ سٹی کونسلر کرتا کیا ہے, اس کی ہوتا کیا ہے, اس کی جورسڈکشن کیا ہے. وہ امیگریشن کے میٹرز کو کہہ رہا ہے کہ ہم یہ کر لیں گے تو دیٹ از ناٹ ہز جورسڈکشن. تو میرا خیال ہے یہ مین چیزیں ہیں. آئی ایم ناٹ وریڈ. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جی اپنے بچوں پہ ضرور ان کو انکریج کریں. جو لوگ آ رہے ہیں بہتر یہ ہے کہ پلیز ہوم ورک کر کے. ناظرین کرام, مظہر شفیق صاحب جس طرح بتا رہے ہیں, ہمارے پاس بہت اچھی ایگزامپلس, 3 ایگزامپل اس وقت میں دینا چاہوں گا. ایک ایگزامپل ہمارے پاس ڈاکٹر شفیق قادری صاحب کی تھی. شفیق قادری صاحب کے والد سلمان قادری صاحب, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, جب تک وہ زندہ تھے وہ ہر الیکشن میں ہم جو دیکھنے والے جرنلسٹ یا میڈیا کے لوگ تھے, ہم دیکھ رہے ہوتے تھے ڈاکٹر شفیق قادری صاحب سے زیادہ سلمان قادری صاحب ایکٹیو ہوتے تھے, اور جب تک وہ تھے شفیق قادری صاحب جیتتے رہے. اب وہ نہیں جیت سکے, مے بی ان کے مقابلے میں ڈگ فورڈ صاحب آ گئے, ایک بڑا کینڈیڈیٹ آ گیا, لیکن اس کے باوجود سلمان قادری صاحب کی محنت اور ان کی کاوشیں جو ہیں اس کو نہیں بھولا جا سکتا. ایک ایگزامپل ہمارے پاس میکس خان کی تھی, اللہ اسے جنت نصیب کرے. میکس خان کے والد محمود خان صاحب نے اتنی محنت کی, اور میکس خان آپ کے سامنے ایک بہت بڑا لیڈر کے طور پر سامنے آیا. ایک ٹائم تھا وہ لبرل پارٹی کی پریزیڈنٹ شپ کے لیے لڑ رہے تھے, لیکن ان کی اتنی زندگی تھی. تیسری بہت پیاری ایگزامپل ہمارے پاس خالد رشید کی ہے. خالد رشید صاحب کے والد معید الظفر صاحب انتہائی نائس آدمی ہیں, تھارو جنٹل مین ہیں, اور خالد رشید کی کمپین کو قریب سے دیکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ شاید خالد رشید سے زیادہ محنت معید الظفر صاحب کی ہے. تو یہ ایسی ایگزامپلز ہیں جن پہ دیکھتے ہوئے ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہمارے اگر ساؤتھ ایشین پیرنٹس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ان کا بیٹا یا بیٹی الیکشن میں آئے. سلیم خان صاحب نے سمیرہ ملک کو اس دفعہ ٹکٹ دلوایا مسیساگا سے, وہ بھی سلیم خان صاحب جو سمیرہ کے والد ہیں ان کی کوشش ہے, اس کو بھی ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے بچوں میں, جس طرح مظہر شفیق صاحب نے کہا, اگر واقعی ہے ان میں شوق ہے, جذبہ ہے, اور آپ کے پاس پیسے بھی ہیں خرچ کرنے کے لیے, اور کمیونٹی میں بھی آپ انوالو رہتے ہیں, اور بچوں کو آپ نے ٹرینڈ بھی کیا ہے ایز اے والنٹیئر ورک, پہلے نہیں کیا ابھی کر دیں. 2 4 6 سال بعد, ہر 4 سال بعد میونسپل کے الیکشن ہوتے ہیں, پھر ہر 4 سال بعد پروونشل کے الیکشن ہوتے ہیں, 4 سال بعد فیڈرل کے ہوتے ہیں. تو ہر 4 سال کے ایریا میں عرصے میں 3 الیکشن آ ہی جاتے ہیں گھوم پھر کے.
تو اگر آپ انوالو ہونا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو آج سے والنٹیئر ورک کے لیے انوالو کریں. جی شازیہ, جس طرح یہ بات کر رہے تھے, ایک اور گروپ ہے, اس کا ہم ذکر نہیں کر رہے. وہ گروپ, کیونکہ ساری متنازع باتیں میں نے اور آپ نے کرنی ہے, ہم نے ووٹ نہیں مانگ رہے ہیں, ہم نے ووٹ مانگنے ہیں. ایک اور متنازع گروپ ہے, اور وہ گروپ ہے the people who are seeking for a job. جی آپ کو ایم پی پی کے الیکشن میں بھی وہ ووٹ مانگنے آ جاتے ہیں, ایم پی پی کے الیکشن میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, میونسپل کے آتے ہیں تو میونسپل میں آ جاتے ہیں, میونسپل میں سے فارغ ہو اگلے ون بھی جائیں کونسلر تو پھر ایم پی پی کے الیکشن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ہم نام نہیں لیں گے, لیکن لوگوں کو پتہ ہے میں مساگا کے کن کینڈیڈیٹس کی بات کر رہا ہوں, ملٹن کے کن کینڈیڈیٹس کی بات کر رہا ہوں, اور برمپٹن کے کن کینڈیڈیٹس کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح اونٹاریو میں یہ جو جاب سیکرز ہیں وہ آپ کے دروازے پہ آپ کے ووٹ مانگنے نہیں آتے, وہ آپ سے جاب مانگنے آتے ہیں کہ پلیز مجھے جاب دے دیں اگلے 4 سال کے لیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے. سٹی کے کونسلر کی ہر کونسل کی ڈفرینٹ ہے, مسیساگا میں تنخواہ ڈفرینٹ ہے, لیکن 70,000 سے لے کر 150,000 تک کی اینول سیلری ہوتی ہے. تو بہت یہ جو جاب سیکرز ہیں یہ بھی ایک گروپ ہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی, وہ جو جاب سیکرز کا گروپ ہے نا سر, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور میری ان کے ساتھ بڑی دفعہ انٹریکشن بھی ہوئی ہے, کیونکہ وہی بات ہے کہ وہ جرنلسٹ کا کیڑا جو ہوتا ہے نا, وہ چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتا ہے. تو میں نے بہت سارے اس طرح کے لوگوں سے بات کی, اور میں نے ان سے کہا, میں نے کہا دیکھو پائن, تو انہوں نہ تو انگریزی بولنی ہے, دیکھیں نا آپ نے کاؤنسل میں بیٹھنا ہے, اور یہ انگلش سپیکنگ کنٹری ہے, اس میں پہلا پری ریکوزٹ کیا ہے؟ پری ریکوزٹ ہے انگریزی زبان. بالکل صحیح. انگریزی نہیں آپ کو بولنی آتی, نہیں جی اسی تھوڑے کمیونٹی دے, اسی تھوڑے واسطے بڑا کم کریں گے. میں کہا سر تسی کی کم کرو گے, جس ویلے ڈگ فورڈ دے سامنے جاؤ گے تو تسی پیسے کس طرح منگو گے کہ جی میں ایک برمپٹن دے وچ لے کے آنا ہے میڈیکل سکول فار ایگزامپل لے کے, آپ کو انگریزی ہی نہیں آتی ہے تو آپ کیسے کریں گے؟ اچھا جی دوسری بات یہ, اچھا وہ نہیں جی نہیں اپنے کمیونٹی دے بندے انہوں ساتھ دیا کرو, یہ میں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے میں نے کہا اچھا آپ کی چلیں اسٹرگل تو آپ چھوڑ دیں, آپ اپنی تعلیم ہی بتا دیں آپ کی کیا ہے. اچھا جی میں اتھے پاکستان وچ سا, یا میں لاہور سا, یا میں انڈیا سا, یا میں ایسا, میں یہ کچھ کردا سا, باقی اللہ دی بڑی مہربانی سی, باپ جڑے سا وہ زمیندار سن, بڑے پیسے جیسے آئے. میں نے کہا سر تہاڈی اللہ دی مہربانی ہے, اللہ دی مہربانی ہے, چلو نا اللہ دی مہربانی, رب دی کرپا ہے. اچھا رب دی کرپا ہے, اچھا جی رب دی کرپا تے ہے. تسی اس ملک دے وچ آ کے کوئی چلو اگر پچھوں نہیں سب پڑے ہوئے آئے آپ آئے تھے, تو آپ نے یہاں پہ آ کے اپنی ایجوکیشن کو انہینس کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا جی وہ بھی نہیں کی. اچھا جی تعلیم کیا ہے, اچھا وہ نہیں ہم بتاتے جی, یہ پرسنل کوسچن ہے, اور ظاہر ہے ایف اے بی اے کیا ہوا ہے تو اس میں آپ نے کیا ہے. اچھا میں نہیں کہہ رہی کہ جو آپ نے اگر ایف اے بی اے کیا ہوا ہے تو شاید آپ کے اندر جو ہے وہ سمجھداری نہیں ہوگی. سمجھداری ہونا اور لیڈر کا ویژن ہونا اس میں بہت زیادہ ڈفرنس ہوتا ہے. وہ ویژن آپ کو ایف اے پاس کر کے, یعنی آپ خود دیکھ لیں اپنے گھر میں جب آپ کا بچہ 10 سال کا یا 12 سال کا, یا ہائی اسکول میں جب 16 سال کا ہو جاتا ہے, 16 سال کا بچہ جس نے یعنی وہ 12 یا 13 یا 14 جماعتیں پڑھی ہوئی ہیں, اس کا کتنا ویژن لیڈرشپ کا ہوئے گا کہ وہ جا کے آگے بات کرے گا. ٹھیک ہے جی, وہ دوسری بات ہے. اچھا جی تیسری بات یہ ہے, وہی مظہر بھائی والی بات, اتنی بیڈ پریزنٹیشن ہے, اتنی بیڈ پریزنٹیشن ہے کہ آپ خود ان کو بول دیتے ہیں, ہمارے جیسے منہ پھٹ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر تسی کمیونٹی دا نہ جا کے بدنام کرو گے, مت جائیں آپ, مت جائیں آپ, اپنا مذاق وہاں پہ بنائیں گے. کیونکہ دیکھیں نا پاکستان کا, یا ہم تو بات پاکستان ہی کی کریں گے, آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ کو اب اتنے برے حلیے اور اتنے اس میں آپ ادھر چلے گئے ہیں, لوگ بولیں گے اچھا پاکستانی ایسے ہوتے ہیں بھائی. تو آپ نے اپنے ملک کو کیا ریپرزینٹ کرنا ہے؟ آپ دیکھیں دنیا ساری کو دیکھیں, دنیا کی پولیٹکس دیکھیں آپ, اگر if you really have the eyes to see, آپ دیکھیں یورپ کے اندر ہیڈز آف دا اسٹیٹس جو ہیں وہ کیسے ہیں, پتلے دبلے اسمارٹ سوٹس انہوں نے کیسے پہنے ہوئے ہیں, کیونکہ لوگ ان کو اس لیے بھی ووٹ دیکھ کے دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ ہمارے ملک کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, یہ ہمارے ملک کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, تو یہ کیسا ہمارا جو ہے ریپرزینٹیو ہے جو ہے. تو آپ دیکھیں نا دنیا کے اندر یہ ہے کرائٹیریا. آپ کی قوم کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ بالکل ٹھیک. پھر یہ جو بھائی چارے کی باتیں آ گئی ہیں نا, یہ میرے چاچے کا پتر ہے, یہ میرا فلانا ہے, آپ یقین کریں ہم نے یہاں پہ فیڈرل ڈیبیٹ تو ہم نے کرائی, بڑے بندے اس کے اندر آئے ماشاءاللہ, اٹ وینٹ ویری سکسیسفلی, لیکن بیچ میں بھی ہم نے کچھ لوگ, ان بچوں کو بات ہی نہیں کرنی آتی, ان کو مدعا ہی نہیں پتا, ان کو بات, وہ کہہ رہے ہیں جی ملٹن سٹی سے آئے ہیں, اور بار بار ہم اس کو کریکٹ کر رہے ہیں بچے کو, یہ ملٹن سٹی نہیں ہے, ملٹن ٹاؤن ہے, وہ ٹاؤن ہے وہ. اچھا وہ نہیں, اچھا مسئلہ کیا ہے, مسئلہ ہمیں نہیں پتا. اچھا پھر ہم نے خود انیشیٹ کی ان کے ساتھ. اچھا جی اگر یہ ادھر پیل ریجن میں فار ایگزامپل کرائم بہت بڑھ گیا, آپ اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہاں جی کرائم کو ہم روکنے کی کوشش کریں گے. کیا کوشش کریں گے؟ نو آئیڈیا, نو پلان. تو
مطلب یہ باتیں دیکھنے کے لیے بڑی ضروری ہیں. آپ پالیٹکس میں ضرور آئیں, لیکن وہ جس طرح ہمارے میڈیا میں آ گیا نا, ہر بندہ کیمرہ بند کی پکڑ کے اپنے آپ کو اب جرنلسٹ کہتا ہے, تو آپ ہر انسسٹ کرتے ہیں کہ میں مانا جائے آپ جرنلسٹ ہیں. تو اسی طرح یہ پالیٹکس میں بھی آپ یہ نہ کریں کہ بس ٹکٹ 100 روپے کی لے لی اور پھر جب گھر گھر چلتے گئے اور کہا جی ہمیں سانو ووٹ دیو, سانو ووٹ دیو. بھائی صاحب اس ملک میں بھی آ کے اگر آپ چینج نہیں لے کر آ رہے, بہت زیادہ معذرت کے ساتھ, بہت زیادہ ہاتھ جوڑ کے معذرت کے ساتھ, ہمارے جو بندے, اب میں میونسپل الیکشن کی بات کری, ممبرز آف پارلیمنٹ کی بات کری, ہمارے جو ایم پی اور آپ کی لبرل پارٹی کے پاکستانی ایم پی جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے میں جاننا چاہوں گی کہ آج تک وہ ایم پی, اینڈ ایم پی پیز آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ, ایم پیز آئی ایم کیٹیگوریکلی ٹاکنگ اباؤٹ, کتنے ٹریڈ مشنز پاکستان لے کر گئے ہیں, کتنے انہوں نے کینیڈا اور پاکستان کے بیچ میں تعلقات اچھے کری. اچھا آپ کہہ دیں گے او جی ہم نے ابھی فلڈز آئے تھے بڑا کام کیا تھا, وہ آپ کا انیشیٹو نہیں تھا, وہ کینیڈین گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا, ٹھیک ہے جی. تو اچھا اس کی بات نہ آپ کرنا. اس سے پہلے جو آپ, کیونکہ اب آپ 2 دفعہ جیت چکے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے پاکستان کے ساتھ کتنی ان کی کینیڈا کی دوستی بنانے کی کوشش کی ہے, آپ نے اپنے بچوں کے لیے کیا آسانیاں یہاں پہ پیدا کی ہیں, ہزاروں اسکالرشپس دیتی ہیں یہاں کی یونیورسٹیاں, آپ نے اپنے بچوں کے لیے کتنے وہ اسکالرشپس جو ہیں وہ کی ہیں, آپ نے کتنے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے, آپ نے کتنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی باتیں جو ہیں وہ کی ہیں اپنے ملک اور کینیڈا. آپ دیکھیں جس وقت وہ تھے نودیپ بینس تھے یا اور یہ جو لوگ ہیں سارے, ہر وقت کینیڈا سے ٹریڈ مشنز اور باقی وہ لے کر جاتے تھے. تو اس لیے بات یہ ہے کہ چلو جی انہوں نے پیسے لا دیتے اور میری پھپھی دا پتر سی یا تھی سی, پیسے ہم نے لگا کے ان کو بھیج دیا, کام تو وہ کر نہیں رہے آپ کی کمیونٹی کے لیے. اگر آپ کو ایک جو ہے آپ کو آپ کی ماں کے لیے ایک امیگریشن سے جی وہ آپ کو ویزا لے کے دے دیا, آپ اس پہ خوش ہو گئے ہیں, او جی ہم ساڑا بندہ ہے, بڑا اچھا اس نے کام کیتا ہے. آپ نے اچھا کیا یاد دہانی کرا دی. ابھی تو یہ ڈیلیگیشن گیا فلڈز کے حوالے سے, جو بھی گیا خفیہ طور پر چلا گیا, مل کے 2 دن آ گئے, مطلب جانے سے پہلے انہیں تھوڑی سی وائب بنانی چاہیے تھی میڈیا کی ہیلپ سے. یہاں اپنے میڈیا میں تھوڑے سے وائب اس کی بز کریٹ کرتے, پاکستان میں کرتے, اور پھر پلان بتاتے کہ کیا کرنا ہے وہاں. صرف وہاں شہباز شریف سے ہاتھ ملا کے یا فارن منسٹر اینا ربانی خر سے یا اس سے ہاتھ ملا کے آ جانا, that doesn't make سر ہمیں تو جو ٹویٹر اکاؤنٹ تھا ان کا ہرجیت سجن صاحب, اس سے پتا چلا کہ یہ لوگ پاکستان گئے ہیں. ہاں جی, اس سے پہلے یہ ہوا کہ پچھلی گورنمنٹ میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھے, راب اولیفنٹ جو ہمارے پاکستان کوکس کے ہیں, انہوں نے یہاں کمیونٹی کے کچھ لوگوں سے کہا کہ جی پاکستان ڈیلیگیشن لے کے جانا چاہے, تو انہیں کمیونٹی کے ہمارے لوگوں نے کہا کوئی نہیں ضرورت نہیں جانے کی ضرورت, ابھی تو ایسے ہی جو ہے تھوڑی سی انسرٹنڈ سی گورنمنٹ ہے, انسرٹینٹی ہے, پھر دیکھیں گے بعد میں. وہ جانا چاہتے تھے ٹیری ڈوگٹ اور راب اولیفنٹ, اور انہیں ہماری کمیونٹی کے لوگوں نے کہا کہ نہیں کوئی نہیں ضرورت جانے کی, ڈسکریج کیا انہیں پاکستان جانے سے. میرے تک جب یہ خبر پہنچی میں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں اپنی کمیونٹی کے, کہ اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, ووٹ بھی ہم ہی سے لیتے ہیں, بریانی کی ڈونیشنیں بھی, اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے الیکشن کمپین میں بریانی کے ڈبے بھی ہم لے کے جائیں, وہاں سرو بھی کریں, کھڑے بھی ہوں. اور جب پاکستان میں ڈیلیگیشن, پاکستان کاکس کا ڈیلیگیشن جانا چاہتا ہے تو انہیں کہہ رہے ہیں نہیں کوئی ضرورت نہیں جانے کی, بعد میں بتائیں گے. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں نا کہ یہاں پہ 4 پڑھے لکھے لوگوں کو ہم نے جو بیوقوف بنا لیا ہوا ہے, اور ہم باہوبلی بنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم سے بڑا باہوبلی کوئی نہیں ہے. اور یہ نہیں وہ سمجھ رہے کہ اگر فیاض ولانا یا شازیہ ملک جو ہے وہ اگر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان نوٹس جا رہی ہیں, یہ آپ کی ایکٹیویٹیز ساری نوٹس ہوتی جا رہی ہیں, اور جب کبھی کمیونٹی کے مسئلے آئیں گے تو پھر ہم اٹھائیں گے بھی وہاں پہ. ناظرین کرام, ہماری اس بحث سے یہ تاثر نہ لیجیے گا کہ ہم ٹوٹلی خلاف ہیں جو لوگ الیکشن میں لڑ رہے ہیں. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں ہماری ملیحہ شاہد بہن الیکشن وٹبی سے جیت کے آئی تھیں, کونسلر بنی تھیں, اور اس دفعہ دوبارہ انشاءاللہ وہ الیکشن لڑ رہی ہیں اور جیتیں گی. دوسرے ہمارے پاس شاہین بٹ صاحب تھے, ٹورانٹو سے آئے تھے جیت کے. ملٹن سے سمیرہ علی آئی تھیں, اور اس دفعہ سمیرہ علی ریجنل کا الیکشن لڑ رہی ہیں. ملٹن سے پچھلی دفعہ ریجنل کونسلر جیتے تھے ذیشان حمید, اس دفعہ ذیشان حمید میئر کا الیکشن لڑ رہے ہیں. اور ہماری تمام نیک خواہشات اپنے تمام پاکستانی نژاد کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہیں, اور اسپیشلی ان کینڈیڈیٹس کے ساتھ جو جیتنے کی پوزیشن میں ہیں. جو جیتنے کی پوزیشن میں ہیں, جو جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, ان کے بارے میں ہماری یہ تجربے کے طور پر تو ٹھیک ہے, لیکن پلیز اپنے ہی جن لوگوں کے جیتنے کے چانسز ہیں ان کے ووٹ توڑ رہے ہیں آپ اگر 100 ووٹ بھی لیں گے, 200 400 ووٹ بھی لیں گے, آپ اپنے ایک وننگ کینڈیڈیٹ کا نقصان کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مساگا سے بھی ہمیں امید ہے 1-2 ہمارے بندے نکلیں گے, اور برمپٹن سے اسپیشلی 1-2 لڑکے, قمر شاید بہت اچھا جا رہا ہے, قمر علی وہ بہت اچھا جا رہا ہے, اور ایک شعیب صاحب ہیں وہ اس کی پیٹرک براؤن کا لیکن شروع میں اس کی تعریف کر رہے تھے. تو ہمارے پاس بھی اچھے کینڈیڈیٹ سامنے آ رہے ہیں. آپ جی مدر بھائی آپ بتائیں, جیتنے والے جو پچھلی دفعہ تھے ان کی کارکردگی کے حوالے سے, ان کی اپیرنس سے, ان کی گفتگو سے, بعد میں ان کے اس سے آپ کو کیسا لگا
کہ بہتر ریپرزنٹیشن ہوئی ہماری پاکستانیوں کی؟ اب میونسپل کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں نہیں، میونسپل میں دیکھیں ہمارے جو پاسٹ میں جو کینڈیڈیٹ تھے ملیحہ شاہد، اس کے بعد سمیرہ علی اور ذیشان، تینوں جو ہیں دے آر ایکچولی شاہین بٹ صاحب، تو یہ چاروں جو ہیں ان چاروں نے، اور خالد عثمان صاحب بہت شکریہ خالد عثمان صاحب، آپ نے بہت عرصہ تک ہمیں پراؤڈلی ریپرزینٹ کیا. وی آر پراؤڈ آف ڈیفینیٹلی. دیکھیں جی یہ all of them they are well known to the community, they work. اور سب سے اچھی بات یہ ہے انہوں نے کہ یہ صرف کمیونٹی کی بات نہیں کی، کمیونٹی سے باہر نکل کے. کمیونٹی تو آپ کی بیس ہوتی ہے نا، آپ گھر سے 500,000 ووٹ لے کے آگے چلتے ہیں. گھر سے اگر آپ بھوکے نکلیں تو باہر سے کوئی نہیں آپ سے پوچھتا، آپ گھر سے کھانا کھا کے نکلتے ہیں تو باہر دوست بھی پوچھتے ہیں آئیں جی کھانا کھائیں. تو کمیونٹی کو ایز اے بیس رکھ کے، لیکن یہ ہے کہ یہ میونسپل الیکشن سب سے ڈیفیکلٹ الیکشن ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ پارٹی بیس پہ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں تو ایک پارٹی کا ووٹ بینک ہوتا ہے جو آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے، اٹس ٹوٹلی اباؤٹ یور پرسنالٹی اور آپ کس طرح سے لوگوں کو اپروچ کرتے ہیں اور کیا آپ کا ویژن ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں ان لوگوں نے بڑا محنت کی ہے اور لوگوں نے نکل کے ان کو ووٹ کیا، تو بہت اچھا جی انہوں نے پرفارم کیا. ہوپ فلی اور بھی انشاءاللہ تعالیٰ جی، ہوپ فلی، اور آئی ایم ویری مچ ہوپ فل کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہمارے مزید جو ہیں وہ لوگ جو ہیں آگے سٹی کونسلر. جی شازیہ ملک، آپ کوئی انفارمیشن دینا چاہیں ہمارے ووٹرز کو، کیونکہ اس وقت ہماری کمیونٹی کینڈیڈیٹ کے اسٹیج سے تو گزر چکی ہے، کینڈیڈیٹ تو جو بننے تھے بن چکے ہیں، وہ اپنی جس طرح کے ڈور ناکنگ کر رہے ہیں وہ کر ہی رہے ہیں. اس میں کچھ اچھے بھی ہیں، فار ایگزامپل مشکور شیروانی یہاں سے ٹرسٹی کے لیے، اسکول ٹرسٹی کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اس دن میں ان کا پروفائل دیکھ رہا تھا، وہ 5 اسکولوں کے مسیساگا میں وائس چیئر اور سیکرٹری جنرل رہے ہیں مختلف ادوار میں. ایک رائڈنگ ایسوسیشن کے ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے چیئر رہے ہیں بہت عرصے سے. اس کے علاوہ سٹی آف مسیساگا کی 2 کمیٹیز کے ممبر ہیں پچھلے کئی سالوں سے، تو ان کو تجربہ ہے. اور وہ ایکریڈیٹڈ میونسپل مینیجر ہیں، جو پاکستانی کمیونٹی کو ایکریڈیٹڈ میونسپل مینیجر کی ڈیزگنیشن کا نہیں پتا کہ وہ ہے. اور وہ بندے، اور یہاں کی سب سے بڑی ایک سٹی کارپ کمپنی ہے ڈاؤن ٹاؤن میں، اس کے میونسپل مینیجر وہاں اس کے پراپرٹی مینیجر رہے ہیں. تو ایک بندہ ہے جس نے اتنے عرصے سے کام کیا ہے. اس طرح کے اچھے کینڈیڈیٹ ہیں جو آگے آ رہے ہیں. تو ہمارے وہ لوگ جنہوں نے والنٹیئر ورک کیا ہوا ہے، جنہیں پتہ ہے گراؤنڈ ورک کا اور ان کا تجربہ ہے، انہیں تو ضرور آنا چاہیے اور انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اور انہیں سپورٹ کرنا چاہیے. آپ بھی جہاں جہاں دیکھیں لوگوں کو پروفائل دیکھیں. اگر آپ نہیں دیکھتے، الیکشن والے دن ایسے ہی دیسی نام دیکھ کے سائن نہ کر دیجیے گا. الیکشن میں ووٹ ڈالنے سے جانے سے پہلے ویب سائٹ پہ وزٹ کریں، اپنے حلقے میں دیکھیں آپ کے کونسلر کا الیکشن کون لڑ رہا ہے، ریجنل کونسلر کا کون لڑ رہا ہے اور میئر کا کون لڑ رہا ہے. ان کے کریڈنشلز دیکھ کے گھر سے ڈیسائیڈ کر کے وہاں جائیں. وہاں دیسی نام دیکھ کے ٹک نہ کیجیے گا. آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ آپ نے دیسی نام دیکھ کے جو ٹک کیا تھا وہ بڑا غلط کیا تھا. آپ نے اپنا ریسرچ ورک آپ بھی کریں. آپ کوئی آخری بات کرنا چاہیں؟ ہاں جی، آخری بات بس وہ مجھے اچھی نہیں لگے گی لوگوں کی. میں نے جو پہلے کی تھی، میں نے کہا تھا جی مے دا بیسٹ پرسن ون. یہ مامے کا پتر، چاچے کا بیٹا، یہ ہماری کمیونٹی کا پلیز یہ نہ دیکھیں. جیسے میں یہ دیکھ رہی تھی ٹورنٹو کے اندر جان ٹوری صاحب ہیں، باقی کے یہ کلوئی براؤن ہے، سارا ہے، اسٹیفن پیناوان ہے، اور یہ گل پینالوسا ہیں. تو اگر آپ نے ان سب میں سے دیکھنا ہے نا، تو جان ٹوری تو انکمبنٹ ہے، ویسے جیتنا تو انہوں نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے، وہی آپ کی بات ہے کہ اگر آپ نے پروفائل دیکھنا ہے، کوئی ایکٹیوسٹ ہے، کوئی انوائرمنٹ ہے، گل پینالوسا کا آپ دیکھیں. پی ایچ ڈی اس بندے نے کی ہوئی ہے، ٹاپ پوزیشنز پہ رہا ہے، کتنی کمپنیز کی چیئر یہ کرتا رہا ہے. تو بھائی یہ وہی آپ والی بات میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ وہ آپ دیکھ کے کریں، کیونکہ وہ بندہ جو پڑھا لکھا ہے وہ آپ کے پرابلمس کو سمجھے گا بھی اور آپ کا کیس بھی پراپرلی فائٹ کرے گا. یہ چاچے مامے تائے والی جو ہماری کمیونٹی والی یہ جو ہے نا، یہ پولیٹکس پلیز ادھر سے ملکوں اپنوں سے نہ لے کر آئیں اور یہ یہاں پہ نہ کریں. یو کین ہیٹ می فار دیٹ آف کورس. مظہر شفیق صاحب، آپ کا فائنل ورڈ لینے سے پہلے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میونسپل الیکشن کو ہلکا بھی نہیں لینا چاہیے. نہیں سر. فار ایگزامپل آپ دیکھیں اسٹیفن ڈیل ڈوکا ایک پارٹی کے لیڈر تھے اور وہاں سے وہ پروونشل میں ناکام ہوئے، تو اب وہ سٹی آف وان میں میئر کا الیکشن لڑ رہے ہیں اور جو انکمبنٹ ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہیں. ہاں، تو وہ یہ بھی اس طرح کی انکریجمنٹس ہمارے پاس ہیں. اور آخری ورڈ نہیں سر، میرا آخری ورڈ یہی ہوگا جی، ایک دفعہ پھر آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور آخری ورڈ یہ ہوگا کہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنیں پلیز. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے. اور دوسرا کینڈیڈیٹس کے لیے یہ ہے کہ واقعی آپ جو ہیں ہماری کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. جب آپ کینڈیڈیٹ کے لیے نام ڈال رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی آپ پاکستانی کمیونٹی کا نام ڈال رہے ہوتے ہیں. تو خدا کے لیے پلیز میک شیور کریں کہ اگر آپ واقعی سیریسلی اس کو کرنا چاہ رہے ہیں، سیریس اس کو لے کر چلیں اور اس کو پراپر طریقے سے، آپ کے پاس اتنے فنڈز بھی ہونے چاہیے، آپ کے پاس تھوڑا سا ایکسپوجر بھی ہونا چاہیے اور کچھ ویژن بھی ہونا چاہیے. تو یہ چیزیں لے کے چلیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کامیاب ہوں گے، لیکن وداؤٹ اینی ہوم ورک پلیز آپ اس میں نہ آئیں. بہت شکریہ مظہر شفیق صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین کرام، جس طرح انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی، میں پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 24 اکتوبر
मंडे वाले दिन इलेक्शन हो रहे हैं, म्यूनसिपल इलेक्शन। 6306 कैंडिडेट हैं टोटल 444 म्यूनसिपैलिटीज़ के। इनमें हमारे पाकिस्तानी निज़ाद तकरीबन 150 के करीब कैंडिडेट मुख्तलिफ़ जगह से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कैम्ब्रिज से एक मुस्लिम हमारी बहन मेयर पहले बन चुकी हैं, अब दोबारा लड़ रही हैं। यहाँ मिल्टन में, मिसिसागा में, ब्रैम्पटन में, टोरंटो में, जहाँ जहाँ आपको अपनी कम्युनिटी के लोग नज़र आ रहे हैं उनके प्रोफाइल चेक करें। अगर आप समझते हैं कि वो डिज़र्विंग हैं तो उन्हें वोट दें। अगर आप समझते हैं कि उनसे बेहतर कोई कैंडिडेट वहाँ मौजूद है तो आप उन्हें दें। हम आपको फोर्स नहीं कर रहे कि सिर्फ अपनी स्किन देख के, अपनी कम्युनिटी के लोग देख के आप वोट दें। हम रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, लेकिन बेहतर से बेहतर रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि मंडे वाले दिन आप अपनी जॉब से आधा घंटा वोट डालने के लिए छुट्टी ले सकते हैं। और अगर वोट डालते हुए या वापस आते हुए ट्रैफिक में फंस जाएं तो आप 30 मिनट एक्स्ट्रा भी हो जाएं तो आपका बॉस आपसे नहीं पूछ सकता कि आप क्यों लेट आए। तो इसलिए ओवरऑल तकरीबन 1 घंटा आप अपनी जॉब से ऑफ करके जाके वोट डालें और वापस आ जाएं। अगर आप पहले कर देते तो अच्छी बात थी, एडवांस पोलिंग आप नहीं कर सके, लेकिन 2 म्यूनसिपैलिटीज़ अभी भी ऐसी हैं जहां आप ऑनलाइन वोट डाल सकते हैं, एक पिकरिंग की और एक बर्लिंगटन की। अगर आप पिकरिंग या बर्लिंगटन रहते हैं तो आप वोट वाले दिन भी ऑनलाइन वोट डाल सकते हैं। अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आप, और वोट ज़रूर दें, वोट ज़रूर दें, क्योंकि आप वहाँ वोट डालने जाएंगे, वी आर गोइंग टू बी काउंटेड, यू आर गोइंग टू बी काउंटेड, और वहाँ आपका फ़ायदा होगा, आपके बच्चों का फ़ायदा होगा। जब तक आप जाएंगे नहीं आपके बारे में कोई नहीं बोलेगा। आप वोट डाल के आ जाएंगे, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके सिर्फ एक वोट कास्ट करने की वजह से आपके बच्चों को, आपकी आने वाली यहाँ कनाडा में रहने वाली अपनी साउथ एशियन कम्युनिटी के लोग और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों को और आपकी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को कितना फ़ायदा होगा। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। आइंदा हफ्ते और मौजूद मेहमान के साथ हाजिर होंगे। खुदा।